नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयून वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, लेक्चर्स बहुत अच्छे से सुन रही होंगी और अपने लिए अमल के पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारी छोटी सी हदीस और छोटे से वाक़े के साथ आपके साथ बयान करना चाहती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि एक दिन हज़रत अय्यना बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ारूक़ आज़म यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और ज़रा तल्ख़ लहजे में कहा, ए ख़त्ताब के बेटे, तुम हमें ना खातिर ख्वाह कसीर माल और दौलत देते हो और ना हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला करते हो। ये सुनते ही फ़ारूक़ आज़म यानी हज़रत उमर को बहुत गुस्सा आया और अंदेशा था कि वो अय्यना पर झपट ही पड़ेंगे। ये देखकर उनके भतीजे यानी अय्यना बिन हसन के भतीजे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिज़ अनिल जाहिलीन। सूरह आराफ आयत नंबर 199। माफ़ी करो और दरगुज़र का रवैया अख्तियार करो, अच्छाई का हुक्म दो और जाहिलों से एराज़ करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत सुनते ही यकायक रुक गए, फिर उन्होंने बाल बराबर भी ज़्यादती न की। बेशक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला किताब के सामने सर तस्लीम खम करने वाले थे। बुखारी की हदीस है ये। सुभान अल्लाह, ये है वो रवैया जो हम सब का होना चाहिए। कुरान की कोई भी आयत सुन के, अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म सुन के उन्हें कितना सख्त गुस्सा आता था, मगर एकदम से उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया और बिल्कुल जैसा अल्लाह ताला उनसे चाहते थे वैसे ही उन्होंने रवैया अख्तियार किया। तो हम सब भी जब कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और हम देखते हैं कि ये हमारे अंदर कमी है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं और हमें इसमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमें फ़ौरन से उस काम में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। उस बात को जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद है उसे अपने अंदर से दूर करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हमारे अंदर भी अताअत का वो जज्बा हो जैसे सहाबा कराम में था। इंशाअल्लाह ताला अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 96 सूरह अन्निसा पारा नंबर 5 से हम इंशाअल्लाह ताला अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पिछली आयत का बताती चलूँ कि आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला के लिए जिहाद नहीं कर रहे, अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगियों को चेंज नहीं कर रहे, वो लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में जिहाद कर रहे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है बैठे हुए लोगों के ऊपर। इसी आयत को कंटिन्यू करते हुए आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 96 बता रहे हैं और फरमा रहे हैं, अपनी तरफ से मर्तबे की भी, बख्शिश की भी और रहमत की भी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बहुत बुलंद किए हैं जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले हैं, जद्दोजहद करने वाले हैं, अपनी ज़िंदगियों से बुराइयों को दूर करने वाले हैं, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं, फिर ख़ुद भी बुराइयों से रुकते हैं और दूसरों को भी नेकी का हुक्म देते हैं। उनके अंदर जो जो सलाहियतें हैं वो सब अल्लाह की राह में इस्तेमाल करते हैं, जो भी नेमतें हैं अल्लाह की राह में उन्हें खर्च करते हैं। ये सब लोग मुजाहिदीन में शामिल हैं। अल्लाह ताला हम सब को भी मुजाहिदीन में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह। आयत नंबर 97 अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं, तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुँचने की बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाहु अकबर। ये उन लोगों की बात हो रही है, उस वक्त की बात हो रही है कि जब मक्का में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था मुसलमानों पे और अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया, यानी कि आपके लिए मस्ट है कि मुसलमान यहाँ से हिजरत करके मदीना चले जाएं। हर मुसलमान के लिए मस्ट था। तो वो कुछ लोग ऐसे थे जो अपना ख़ानदान और कबीला छोड़ के नहीं गए, हालांकि वो मुसलमान हो चुके थे और वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ज़मीन और नहीं थी? तुम मदीना नहीं जा सकते थे? तुम वहाँ पे क्यों ठहरे?
جب تمہیں کہا گیا تھا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے خود ہی اپنی جان پہ ظلم کیا، اور پھر ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم میں بہت بری جگہ ہے۔ اور اگر اس آیت کو بڑے کینوس پہ دیکھا جائے تو ہر وہ جگہ جہاں پہ اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، اذانیں نہیں دی جاتی ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہے، روزے رکھنا مشکل ہے، قرآن کی تلاوت باہر آواز نہ جائے، بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو وہ سب جگہوں پہ رہنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آپ کسی مسلم ملک میں ہجرت کر جائیں، یعنی آپ کسی مسلم ملک میں چلے جائیں جہاں پہ دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو، جہاں پہ مسلمان زیادہ ہوں۔ تو یہ ان سب لوگوں کے لیے جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ بعض جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ نان مسلم ایریا ہے مگر دین پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی موجود ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سب لوگ مل کے رہتے ہیں، تو وہاں پہ رہنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار دیکھ کے، آپ کی اچھائیاں دیکھ کے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ مگر جہاں پہ لوگ مسلمانوں پہ ٹارچر کرتے ہیں، جہاں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہے، وہاں رہنے کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جگہ چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ دین پہ اچھے سے عمل کر سکتے ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سہولت دے رہے ہیں ان لوگوں کو، آگے فرما رہے ہیں مگر جو مرد، عورتیں، بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ رخصت دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ چلو وہ لوگ رہ جائیں ایسی جگہوں پہ جہاں جو کچھ نہیں کر سکتے، عورتیں ہیں، بچے ہیں جو بے بس ہیں، جو بزرگ ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے کہیں اور شفٹ ہونے کی، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے پوری جگہ چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جائیں، تو چلو وہ لوگ رہ جائیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 99 میں فرما رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سختی نہیں ہے، جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی، مگر وہ لوگ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور اس جگہ سے شفٹ ہو جائیں جہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا اور وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دل کھول رہے ہیں ان لوگوں کا، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں اپنا وطن، اپنے لوگوں کو، اپنی جگہ کو چھوڑ کے جائیں تو آگے کیسا ہوگا، کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یقیناً انہیں بہت اچھی جگہ ملے گی اور کشادگی بھی ملے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ تو کبھی بھی پریشان نہیں ہو اللہ کے احکامات کے لیے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر دوسرا خوف کیا ہوتا ہے انسان کا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں، پکڑے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے جائیں، اپنی جگہ کو چھوڑ کے جائیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 میں سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے کہ اللہ کی خاطر گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی خاطر اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اسی بات پہ ایک صحیح بخاری کی حدیث سنانا چاہتی ہوں آپ کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی پس اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان ہجرت کیوں کر رہا ہے، کوئی ملک چھوڑ کے دوسری جگہ، کوئی علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ کیوں جا رہا ہے، پیسے کمانے کی خاطر جا رہا ہے تو وہ اسی لحاظ سے اسے اللہ تعالیٰ ڈیل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اسے ڈیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ 101 آیت بہت ہی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کے شارٹ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، قصر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ سفر میں تمہیں کافر ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔
اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے تو یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو اس بات پر صحابہ کرام کے دماغ میں دل میں یہ خیال آیا کہ اب پتہ نہیں امن ہے، اب ہمیں نماز قصر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس لیے اب صدقے کو قبول کرو۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ نماز قصر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ ہر صورت میں نماز ادا کریں، کسی بھی صورت میں، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، ان کی نماز نہ چھوٹے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نماز قصر کے طریقے میں بہت سارے علماء کے درمیان اختلاف ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ کوئی بات کہتے ہیں اور کچھ علماء کی دوسری رائے ہے۔ ایک عام رائے میں آپ کو بتاتی چلوں، 4 رکعت نماز فرض تبدیل ہو کر 2 رکعت نماز میں رہ جاتی ہے۔ صرف مغرب کی نماز 3 فرض پورے کے پورے ادا کیے جائیں گے۔ اور مسافت کی بات کریں تو 70 کلومیٹر یا اس سے زائد پر یہ نماز ادا کی جائے گی، یعنی انسان 70 کلومیٹر اپنی جگہ سے دوسری جگہ جائے گا، اس کے بعد آپ یہ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ صلاۃ الخوف کی بات کر رہے ہیں، یعنی جنگ کی حالت میں جب نماز پڑھنی ہو تو وہ کس طرح ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ طریقہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار اور اپنا سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک حملہ کر دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنی بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نماز بہت ضروری ہے، جنگ کے موقع پہ بھی تمہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نماز میں بھی اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، یعنی جنگ کے لیے اس وقت بھی تم تیار رہو، ہوش و حواس میں رہ کے نماز پڑھو کہ ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہتھیار رکھ دو اور فل کنسنٹریشن سے نماز پڑھو، چاہے مر جاؤ مگر نماز ضرور تمہاری پوری کنسنٹریشن سے ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوشیار رہ کے اپنے ہتھیار لے کے نماز پڑھو، اور بہت چھوٹی نماز کر دی، صلاۃ الخوف کہتے ہیں اس کو۔ اس نماز میں امام صاحب 2 رکعت کی نیت باندھتے ہیں اور مجاہدین مسلح ہو کر، یعنی اپنا تمام اسلحہ لے کر 1 رکعت ادا کرتے ہیں، پھر دوسری رکعت دوسرے مجاہدین ادا کرتے ہیں جنہوں نے نماز ابھی نہیں پڑھی ہوتی۔ اور بعض علماء کے نزدیک حالات کے لحاظ سے نماز خوف کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، یعنی جیسے جیسے حالات اور واقعات ہوں ویسے ویسے نماز چینج بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس بات میں، اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز کہ خوف کی حالت میں، سفر کی حالت میں، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر دیتے ہیں، ہم سکون سے لیٹے لیٹے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ کس طرح سوالوں کے جواب دیں گے، کس طرح اللہ کے آگے ہم اپنا منہ دکھائیں گے کہ ہم کتنی سکون کی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی، ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے رہے، ان آسانیوں کا فائدہ اٹھاتے رہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 منٹ ہمارے پاس نہیں تھے۔ جو چیز سب سے زیادہ یاد رکھنے کی تھی وہ نماز ہم بھول گئے، باقی ساری دنیا کے کام ہمیں یاد رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے بعد ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو کہ کتنی امپورٹنٹ ہے نماز۔ خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں ہتھیار لے کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز کس طرح قضا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دیں گے اس بات کا کہ ہم نے نماز کس وجہ سے نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت بہترین نمازی بنائے انشاءاللہ، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو بہترین نمازی بنائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 103 بھی بہت پیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نمازیں مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں کہ جب دل چاہا نماز پڑھ لی، کتنا لیٹ کر کے، کتنا قضا کر کے ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالکل عین وقتوں پہ نمازیں پڑھنے والا بنائے انشاءاللہ۔
اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے، شرعی عذر کا مطلب کہ آپ کو کچھ سچ مچ میں کوئی ایسی پرابلم ہو گئی ہے جو جینوئن پرابلم ہے، اس کے بغیر آپ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی قضا کر کر کے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مقررہ وقت پر بالکل صحیح ٹائم پہ نماز پڑھی جائے، وہ سب سے افضل ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو ہم فوراً سے کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو روک کر نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اپنے کام کریں، کیونکہ ہم خواتین اپنے کاموں کے چکر میں بھول جاتی ہیں، اور بالکل جب نماز قضا ہونے والی ہوتی ہے اور دوسری نماز کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا ہے، ہم سب بہنوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کی آنے والی نسلوں کو بالکل پراپر ٹائم پہ نماز ادا کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ 104 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ کی حالت میں جو تعاقب کیا جا رہا تھا دشمنوں کا، ان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی جد و جہد کم نہ کرو، ان کے پیچھے بھاگنے میں، ان سے لڑنے میں کمی نہ کرو۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں جو تم رکھتے ہو وہ امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں کس بات کی امید ہے کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ملے گی، جنت ملے گی، اور شہید نہیں ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں گے۔ مگر انہیں تو کسی بھی بات کی امید نہیں ہے نا، انہیں تو مرنے میں بھی خوف ہے، جینے میں بھی خوف ہے، انہیں تو ہر طرف سے خوف ہے۔ مگر ہمیں جو نیکی کا، ثواب کا، جنت کی ہمیں بشارت ہے، وہ تو مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس بھی وہ نعمت نہیں ہے۔ 105 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آشنا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 104 سے لے کے 113 تک کی شان نزول میں آپ کو بتا دوں کہ واقعہ یہی ہوا تھا کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر میں ایک شخص مطعمہ یا بشیر بن ابریق نے ایک انصاری کی ذرہ چرا لی۔ ذرہ کیا ہوتی ہے؟ جو گھوڑوں کے اوپر سیٹ ہوتی ہے نا بیٹھنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ذرہ، وہ اس نے چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا تو اس نے چوری کے ڈر سے، یعنی کہ میں بے نقاب ہو جاؤں گا، کیا کیا کہ وہ ذرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور پھر اپنے قبیلے بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور ان سے کہا، زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی ابریق نے زرہ چوری کی کر کے میرے گھر میں پھینک دی ہے۔ بنی ابریق کے لوگ بہت زیادہ ہوشیار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہتے رہے، سمجھاتے رہے کہ چوری کرنے والا یہودی ہی ہے، اور وہ طعامہ پر الزام جو لگا رہا ہے وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے، اور بہت قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کا الزام عائد کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس بات سے، اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور غلط فہمی انہیں بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عالم الغیب، غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا، جو بات اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی کیا کرتے تھے انہیں بس وہی علم ہوا کرتا تھا۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنے پیغمبروں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ کہیں ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی، کہیں ان سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو فوراً اس معاملے کو وحی کے ذریعے کلیئر کر دیا کرتے تھے۔ 106 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ یعنی اپنے تحقیق کیے بغیر جو خیانت کرنے والوں پر کی حمایت کی اللہ تعالیٰ کے رسول نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور بخشش طلب کیجیے۔ اور ہم کتنے بڑے بڑے الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں بغیر تحقیق کے کر جاتے ہیں، کیا کسی نے ہوتا ہے اور الزام کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ کچھ نہیں تو اپنے بچوں میں ہی ہم ایسا کرتے ہیں کہ چوری کسی اور نے کی، شرارت کسی اور نے کی،
اور ہم الزام کسی اور کے اوپر لگا دیتے ہیں اور کہہ کسی اور کو دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ سب باتیں جھوٹ میں آ جاتی ہیں، یہ سب باتیں غلط بیانی میں آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جس نے کیا ہے ہمیں اسے ہی کہنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا بچہ ہو، چاہے وہ کسی اور کا بچہ ہو، یا جس نے نہیں کیا ہے تو اس کی حمایت بھی لینی چاہیے، چاہے وہ ہمارا بچہ ہو، چاہے وہ کسی اور کا بچہ ہو۔ تو جس کی غلطی ہے صرف اسے ہی کہیں، اس کے علاوہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا بہت سخت گناہ ہے۔ 113 تک یہ سلسلے کی ہی بات چیت چلتی چلی جائے گی۔ 107 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ 109 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تو تم ان کی حمایت کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی مشکل بات تھی یہ، کہ اگر ان سے کوئی غلط انہیں فہمی ہو جائے اور غلط کوئی مشورہ ان سے ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ انہیں ٹوک دیا کرتے تھے۔ اور کتنی مشکل بات ہے یہ کہ وہ ساری باتیں لوگوں کو بتانا آیتوں کی صورت میں جو ان کے لیے نازل ہوئی، کہ نبی آپ اللہ سے توبہ کیجئے، آپ اللہ سے استغفار کیجئے، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا، آپ ان کی غلط حمایت کر رہے ہیں۔ تو فوراً سے اپنے ہی خلاف، یعنی اپنے ہی معاملے میں آیتوں کو پڑھ دینا کتنی مشکل بات ہے، کتنی ظرف کی بات ہے یہ۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ ظرف تھا، بالکل بھی انا کا مسئلہ نہیں تھا۔ جو لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں ایسا کہہ دیا، ہم سے کیوں کہہ دیا، ہمارا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو وہ کبھی نہیں سیکھتے، وہ کبھی ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ اصلاح کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی اگر آپ کو یہ بات بتا رہا ہے جو آپ کی غلطی ہے اسے سنیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ 110 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا بھی کوئی بڑا گناہ ہو جائے، جتنی بھی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے فوراً سے معافی مانگیں، دل کی گہرائیوں سے وعدہ کریں کہ یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے اس کے پاس، جو انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی، معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، مغفرت پہ یقین رکھ کے توبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم خالی یہ سوچتے رہیں گے مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ، مگر ہم معافی نہ مانگیں تو معافی ملے گی بھی نہیں۔ معافی ملنے کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اور آگے اس گناہ کو کنٹینیو کرنے سے توبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معافی دینے پہ قادر ہیں۔ 111 آیت میں 111 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ یعنی جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا اسے ہی ملے گی، کسی دوسرے انسان کو نہیں ملے گی۔ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے جھوٹا، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں دیکھ رہے، نہیں سمجھتے؟ دنیا میں تو آپ کسی طرح بچ سکتے ہیں مگر آخرت میں اللہ کے آگے کبھی نہیں بچ سکتے، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو فوراً سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر وہی بات کہہ رہے ہیں، اور جو کوئی شخص کوئی گناہ یا خطا کرے یا پھر کسی بے گناہ کے ذمے سے تھوپ دے، اس نے بہت ہی بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ یعنی ایک تو اس نے کیا گناہ کیا، وہ گناہ کیا، وہ خطا کی، اور پھر دوسرا گناہ کیا کیا کہ وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا دیا۔ بہتان کا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے، کسی پہ الزام لگانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی عذاب کی بات ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے بہت ہی بڑا گناہ کیا، اس نے ڈبل گناہ کر لیا۔ 113 آیت جو اس پورے واقعے کی لاسٹ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا،
یعنی تقریباً آپ کو بہکا ہی دیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یعنی نقصان اس کا کسے ہونا تھا؟ جنہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی انہیں ہی ہونا تھا۔ پھر فرما رہے ہیں یہ کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بھاری فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نہیں اتاری، ساتھ اس کی حکمت بھی اتاری، ساتھ اس کے سارے سلوشنز بھی بتائے، ساتھ اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں، ساری اس کی باریک بینیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ساتھ سمجھائیں۔ جیسے طلاق کے مسئلے ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں، جتنے باریک مسئلے ہیں ان ساری ڈیٹیلز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا، اور جو معاملات ہونے والے ہیں پیش ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ 114 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی کے اس مشوروں میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کروانے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کر رہے ہیں خفیہ مشورے بھی اگر کرو، آپس میں چپ چاپ سے آہستہ سے باتیں بھی کرو تو صلح کروانے کی بات کرو، تو نیک مشورے کرو، لوگوں میں اصلاح کرانے کی بات کرو، نیک آپس میں ایک دوسرے کو مشورے دو، برائیوں کے مشورے نہ دو۔ آگے فرما رہے ہیں اسی آیت میں، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ یعنی نیک مشورے کرنے ہیں، اچھی بات بتانی ہے، لوگوں میں صلح کروانی ہے تو آپ آپس میں مشورے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے انسان کا۔ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو سیدھا کر لیں کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کے درمیان واہواہی کروانے کے لیے کوئی نیک کام نہیں کر رہی ہوں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کر رہی ہوں، تاکہ اس کا پورا اجر و ثواب مل سکے انشاءاللہ۔ ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت 115 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رہے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، یعنی کہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جو راہ وہ اپنانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے وہ راہ آسان کر دیں گے کہ وہ اسی راہ پہ چلے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ایمان چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ چھوڑ کے وہ برے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی رستہ اس انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں پھر اسے ہم دوزخ میں ڈال دیں گے کہ وہ خود جانا چاہتا ہے نا، تنبیہ کے باوجود، کتاب سامنے ہونے کے باوجود، کھلی نشانیاں ہو جانے کے باوجود جب انسان اللہ کا رستہ چھوڑ کے شیطان کے رستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کا وہ رستہ آسان کر دیتا ہوں، اور پھر وہ سیدھا دوزخ میں جا کے گرتا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بہت بری جگہ ہے تو کتنی خوفناک، کتنی بری جگہ ہوگی وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے وہاں جانے سے۔ یہ بات بہت عام ہے ہمارے سامنے، عام زندگی میں ہم اس کو نوٹس کرتے ہیں کہ جو انسان جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، جو انسان جس کام کے لیے محنت کرتا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سنگرز بنتے ہیں، میوزیشنز بنتے ہیں، ڈانسرز بنتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جدوجہد کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں، اور پھر وہ جا کے بہت اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ اس پہ فخر کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا مگر کہ یہ ان کی محنت، یہ ان کی کوششیں ان کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں، انہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں، انہیں آگ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، جس پہ وہ اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ توبہ کرنے کا بھی انہیں وقت نہیں ملتا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کی ساری اسٹرگل ان کے لیے راستے کھولتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بہت اعلیٰ مقام دنیا میں وہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کی نظروں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم جو راستہ ہم نے اپنے لیے چنا ہے، جو فیلڈ ہم نے اپنے لیے چنی ہے اس دنیا میں، جو راستہ ہم نے اپنے لیے چنا ہے چلنے کے لیے، وہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے کر جائے، ہمیں جنت الفردوس تک لے کے جائے، اللہ کی رضا تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تک لے کر جائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔
کسی بھی فیلڈ میں کچھ بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کہ ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے نور ڈالا ہے، ہدایت کی روشنی ڈالی ہے، وہ ایک دن ایسی جگمگائے کہ انہیں ہدایت نظر آ جائے اور وہ اپنے سارے برے کام چھوڑ کے توبہ کریں اور واپس اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی موت سے پہلے پلٹ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کل مومن مومنات کو، سب ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و سنتہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔